अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जुमेरात को सुहेल अफरीदी साहब ने अडियाला जाने का ऐलान किया है और वैसे भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। इसके अलावा भी और भी खबरें हैं। मेरे साथ आज मौजूद होंगे इन तमाम खबरों पर तजिया करने के लिए अतर कादमी साहब। हमने उनको दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम अतर कादमी साहब। जी वालेकुम सलाम मुज़म्मिल साहब। अतर कादमी साहब, जुमेरात को अडियाले के बाहर आप क्या देख रहे हैं? अडियाला के बाहर देखिए, मैं वही रूटीन के जो विजुअल्स वहां से आते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक एक अदालती फैसला है, लोग मिलने जाते हैं और पंजाब की इंतजामिया मुलाकात नहीं करवाती। तो मुझे तो वैसी ही सूरत हाल नजर आ रही है कि वंस अगेन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा और मुलाकात नहीं होगी। इस दफा जिस तरह आपने भी फरमाया कि सोहेल अफरीदी साहब भी वहां पे जा रहे हैं, खान साहब की बहनें भी वहां पे होती हैं, तो हो सकता है कि पहले से थोड़ा सा बड़ा इवेंट क्रिएट हो। जब भी जुमेरात को वहां पे लोग जाते हैं या फिर मंगल को उनकी बहनें जाती हैं, तो ये थोड़ा सा एक इवेंट क्रिएट होता है, लोग एहतजाज करते हैं। तो मुझे वैसी सूरत हाल नजर आ रही है। नहीं, लेकिन सुहेल अफरीदी क्या केपी से हज़ारों लोगों का मजमा लेकर, एक पूरे लोगों का इज्तिमा लेकर, एक रैली लेकर अडियाला जाएंगे या अकेले अपनी गाड़ी में बैठ के अडियाला चले जाएंगे? देखिए, मुझे ये लगता है, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, मुझे ये लगता है कि वो अपनी गाड़ी में अकेले जाएंगे। कोई रैली नहीं आएगी जुमेरात वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा से। हाँ, मुकामी अगर कोई लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन ना वो डी चौक आ रहे हैं, ना वो रैली लेके अडियाला जा रहे हैं। वो खुद जाएंगे मुलाकात करने के लिए, जैसा अदालत ने उनको एक फैसला दिया था कि आप जाके मुलाकात कर सकते हैं, तो उसी सिलसिले में वो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कोई रैली लेके जाएंगे। और क्या आपको लगता है कि अपने साथ अरकान असम्बली या अरकान पार्लियामेंट लेके वो अडियाला आएंगे? देखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कितने अरकान असेंबली उनके साथ होंगे। वैसे भी बार बार अरकान असेंबली को कहा जाता है और बहुत सारे अरकान असेंबली वहां पे जाते भी हैं, टिकट होल्डर्स भी जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ चीजों के ऊपर इख्तलाफ है। उनकी एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त सेनेट के अंदर है, वो इस चीज के ऊपर भी इतराज करती है। वो शख्सियत के खान साहब की बहनें मंगल वाले दिन वहां पे क्यों जाती हैं और वो क्यों वहां पे तमाशा लगाती हैं, उससे इमरान खान की जो वहां पे अंदर मसाइल है उनमें इजाफा होता है। तो इस तरह का भी तरीके इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी वही है जो चाहती है कि वहां पे जाया जाए और किसी तरह से खान साहब से मुलाकात हो। तो मुझे ये लगता है कि अरकान असेंबली भी उनके साथ होंगे। अच्छा, नहीं, अब देखिए ना, मैंने कई दफ़ा देखा है कि 10,000 बंदे की कॉल दी जाती है कि अडियाले के बाहर 10,000 बंदा इकट्ठा हो, लेकिन बंदे 100-150 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते। अब कल सुहेल अफरीदी के जुमेरात को जाने से आपको लगता है कोई 10,000 बंदा इकट्ठा हो जाएगा, या आपको लगता है जैसे हलीमा खान के जाने पे 100-150 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं, वैसे ही सुहेल अफरीदी के जाने पे भी 100-150-200 लोग होंगे? देखिए, जो हम देख रहे हैं अडयाला जेल के बाहर, मुजम्मिल साहब, अब अपना अपना देखने का जाविया है। टू बी ऑनेस्ट, ये हम गैर मामूली चीजें देख रहे हैं। हमने नहीं देखा अपनी जिंदगियों में कि किसी सियासी जमात को इतना ज्यादा दबाया गया हो और उसके बावजूद इतने लोग निकल आते। और जो लोग वहां पे आते हैं, सबको ये खदशा होता है कि उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी हो जाएगा, उनकी गाड़ियां भी पकड़ी जाएंगी, उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी, और जो कुछ होता है वो सबके सामने होता है। और 3 साल से उसी तरह के मामला चल रहे हैं। उसके बावजूद जितने लोग वहां पे निकल आते हैं वो भी सबके सामने। अगर थोड़ा सा इंतजामिया की तरफ से ये इस तरह का खदशा ना हो कि इंतजामिया इस तरह का एक्शन लेगी, तो फिर आप देख लें आज विजुअल्स जो आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, गुज़िश्ता रोज जो आ रहे हैं, जो कराची से विजुअल्स आए वो हमारे सामने। लेकिन ऑब्वियसली पंजाब के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देना चाहती तहरीक इंसाफ को। जितनी वो सख्ती करते हैं उसके बावजूद जितने लोग आ जाते हैं, मेरे ख्याल में वो भी गैर मामूली है। अच्छा, ये क्या है कि हर चौक को डी चौक बनाएंगे? इसकी को बात समझ नहीं आई जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है। मुजम्मल साहब, मैंने आपके ही प्रोग्राम में ये अर्ज किया था कि सोहेल अफरीदी डी चौक नहीं आएंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो 26 नवंबर को आएंगे और सीधा डी चौक पे टक्कर मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ना ही 8 फरवरी को कोई डी चौक आएगा। ये जो नारा है हर चौक डी चौक, ये बुनियादी तौर पे स्ट्रेटजी है कि आप जिधर हैं आप वहीं पे एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा। और बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे हमारे तजियाकार ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी सपोर्ट है, वहां पे अगर कोई एहतजाज हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी नजर में जो विजुअल्स हम खैबर पख्तूनख्वा से देख रहे हैं वो वफाकी हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा बाइस परेशानी है।
اور یہ فرق نہیں پڑتا کہ لاہور میں کتنے لوگ نکلیں یا کراچی میں کتنے لوگ نکلیں، جو کچھ ہم خیبر پختونخوا کے اندر دیکھ رہے ہیں اس سے یقیناً جو وفاقی حکومت ہے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوگا، اور ہر چوک ڈی چوک سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جس شہر میں آپ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، وہیں پہ احتجاج ہوگا۔ نہیں، پر 8 فروری کو تو آپ دیکھیں نا، پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ابھی تک کال ہے، تو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن آپ کو پورے پاکستان میں ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تو اسی دن پتہ چلے گا، کال تو انہوں نے دی بھی ہے، لیکن یہ کوئی جسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ فائنل کال نہیں ہے۔ 8 فروری کے بعد سہیل آفریدی نے کشمیر بھی جانا ہے، اس کے بعد انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے بلتستان بھی جانا ہے، گلگت بلتستان۔ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ آگے رمضان شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد عید ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کس طرف جا رہی ہے، مارچ کے اینڈ میں، اپریل کے شروع میں چیزیں جو ہے کلیئر ہوں گی، لیکن اگلے جو ایک آدھا ہفتہ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ حکومت کا جو رد عمل ہوگا اس سے بھی یہ پتا چلے گا کہ کیا چیزوں میں تیزی آئے گی یا تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے گا۔ یہ اگلا ایک ہفتہ جو ہے اس حوالے سے مجھے امپورٹنٹ لگتا ہے۔ نہیں دیکھیں نا، لاہور کے میں آپ نے حکومت کا رد عمل تو دیکھ ہی لیا، اس کے بعد کیا تیزی آئی پنجاب میں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی پنجاب حکومت کا وہی رد عمل ہوگا جو سہیل آفریدی کے دورہ لاہور کے موقع پر ہوا، تو اس کے نتیجے میں کوئی پنجاب میں تیزی تو نہیں آئی ہے، بلکہ سکون ہی رہا ہے۔ دیکھیں، جو میرا رد عمل سے مراد ہے کہ خیبر پختونخوا میں وفاق کا کیا رد عمل ہوگا، وفاقی حکومت کا کیا رد عمل ہوگا، الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے سہیل آفریدی کا، وہاں پہ کیا ہوگا، گورنر راج کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ کیا ہوگا، مختلف وہاں پہ جو اس وقت کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے، میری مراد اس سے ہے۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے اسٹیٹس کو میں، تو پھر چیزوں کے اندر، احتجاج کے اندر آپ تیزی بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک ڈیفرنٹ نوعیت کی موومنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں، پر ایسا لگتا ہے کہ 8 فروری کو کے پی تو پورا بند ہو جائے گا، کے پی کی سڑکیں بند ہو جائیں گی، ہر چوک کو ڈی چوک بنانا ہے، آپ ہر چوک بند کر لیں گے 8 فروری کو، آپ شٹر ڈاؤن بھی کر لیں گے، پہیہ جام بھی کر لیں گے، لیکن کے پی کے باہر ایسا نہیں ہو سکے گا۔ پر لوگ یہ بھی تو سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پی کتنے دن بند رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اوبیسلی جس طرح آپ نے فرمایا، درست فرمایا کہ کے پی میں تو جو سپورٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن لاہور میں بھی بسنت ہے، پہیہ جام شٹر ڈاؤن جو ہے، ہو سکتا ہے کہ لاہور میں بھی ہو، پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہو، کراچی میں جو آپ نے دیکھا وہ گئے، ادھر کا جو رسپانس آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لوگوں کو باہر نکلنے سے تو روکا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کو گھروں میں بیٹھنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ ایک یقیناً ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی جس کے اوپر سب کی نظر ہوگی کہ اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے۔ پھر بسنت کا دن ہے، ویسے ہی ایک طرح سے میرے خیال میں ٹریفک وغیرہ کم ہونی ہے، پھر بسنت کے موقع کے اوپر کیا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی جائے گی، پتنگوں کے اوپر کوئی سیاسی نعرے وغیرہ لکھنے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ پر مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو گھر میں بٹھانا اس کی نسبت آسان ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ باہر نکلیں۔ تو اب یہ باقی تو جو سچویشن ہوگی وہ 8 فروری کو پتہ چلے گی۔ نہیں، پر دیکھیں نا، گھر میں بٹھانا کوئی حکومت کے لیے خطرہ تو نہیں ہے، لوگوں کا باہر نکلنا حکومت کے لیے خطرہ ہے، لوگوں کا گھر میں بیٹھنا تو حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ تو حکومت کی مدد ہے، سہولت کاری ہے۔ نہیں، یہ میرے خیال میں ایک حکومت کو پیغام ہے کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کتنے لوگوں کو آپ کے کام کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ تو شٹر ڈاؤن ہونا، پہیہ جام ہونا، لوگوں کا باہر نہ نکلنا، کاروبار کا بند نہ ہونا، یقیناً یہ ایک احتجاج کا طریقہ ہے جو عرصہ دراز سے ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ جو موجودہ سسٹم کی جس طریقے کی پالیسیز ہیں اس کے اوپر وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر بہت سارے جو سیگمنٹس ہیں ان کے اندر بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فروری کے مہینے میں ہی کسان کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی احتجاج کریں گے، انہوں نے پہلے 8 فروری سے پہلے کرنا تھا، لیکن اب وہ 8 فروری کے غالباً بعد کریں گے کیونکہ وہ اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کے بہت سارے سیگمنٹس ہیں جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، چاہے وہ رورل آپ کے کسان ہو جائیں، اربن آپ کی مڈل کلاس ہو جائے، ہر کوئی متاثر ہے مختلف پالیسیز سے۔ تو ان کا باہر نہ نکلنا، شٹر ڈاؤن کرنا یقیناً ایک یہ اسٹرانگ میسج ہوگا حکومت نہیں، کے پر لیے۔ 8 فروری کو تو ویسے ہی اتوار ہے، اتوار کو ویسے ہی شٹر ڈاؤن ہوتا ہے، مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، لوگوں کو دفتروں سے چھٹی ہوتی ہے، اسکول کالج بند ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں بند ہوتی ہیں، تو 8 فروری کو تو اتوار والے دن تو لوگ ویسے ہی گھر میں ہوتے ہیں نا، وہ کوئی پی ٹی آئی کی وجہ سے تو گھر پہ نہیں ہوں گے، وہ تو ہر اتوار کو لوگ گھر پہ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہر اتوار کو لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کر کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں؟ اتوار از اے نارمل ڈے، سنڈے ہالیڈے ہے، دفتر بند ہیں، پرائیویٹ دفاتر بند ہیں، بینک بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، اسکول بند ہیں، روزگار اس دن لوگ چھٹی مناتے ہیں، تو
لوگوں نے چھٹی منانی ہے نا ترک آدمی، یہ احتجاج کیسے ہو جائے گا اتوار والے دن؟ مزمل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہے اس احتجاج سے. آپ کسی دن بھی احتجاج کریں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ بھائی اس مہینے میں تو 31 دن ہوتے ہیں، کسی دن بھی احتجاج کیوں؟ اگر آپ کے ساتھ عوام ہے تو آپ 32ویں دن احتجاج کر کے دکھائیں. 32 جو ڈے ہے اس دن آپ احتجاج کریں تو پتہ چلے، کیونکہ ویسے تو مہینے میں اتنے ہی دن ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہڑتال ہوگی یا احتجاج ہوگا یا جو بھی شٹر ڈاؤن ہوگا اس کی ایک ڈفرینٹ نوعیت ہوتی ہے. وہ معمول کی تو آپ کی چھٹی نہیں ہوگی. اتوار والے دن بہت سارے کاروبار بھی کھلتے ہیں، کاروباری مراکز بھی کھلتے ہیں، ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں وہ اگر کامیاب ایک ہڑتال ہوتی ہے تو وہ نظر آ جائے گا پورے پاکستان میں سب کو، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ یہ ضرور ایک ہو سکتی ہے بحث کہ وہ کتنی کامیاب تھی یا نہیں تھی، پر وہ ایونٹ پہلے ہوگا تو پتہ چلے گا. اب مہینے میں 32 دن تو ہوتے نہیں ہیں کہ 32ویں دن آپ کو مطمئن کوئی کر سکے. انہی دنوں میں اور انہی ہفتے میں نہیں، بھی پر 7 دن ہوتے مجھے ہیں، ایسا تو لگتا ہے اسی کہ کسی دن میں بسنت، یہ احتجاج مجھے ہوگا. لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن سے لاہور کی بسنت زیادہ رنگین ہوگی اور زیادہ اس میں رونق ہوگی، زیادہ جوش و خروش ہوگا، لوگ اس میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہوں گے بجائے اس کے کہ پہیہ جام اور ہڑتال سے. یہ کوئی سازش کی ہے حکومت پنجاب نے؟ اطہر کاظمی صاحب آپ کے ساتھ 8 فروری کو بسنت 6 7 8 کو بسنت رکھ کے کہ لوگ بسنت میں مصروف ہو جائیں اور آپ کے احتجاج میں نہ آ سکیں. دیکھیں میرا تو کوئی احتجاج نہیں ہے، میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں، پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے بسنت رکھی ہے تو اچھی بات ہے. اب بسنت والے دن یہ نہ ہونا کہ پتنگوں کے اوپر کسی کی نام لکھا ہو، 804 لکھا ہو، اور وہ گڈی کٹ کے جا کے گر جائے GOR میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، تو وہ بڑا مسئلہ بن جانا ہے. آپ کتنے لوگوں کو کنٹرول کریں گے؟ تو بسنت ایک ایونٹ ہے، یقیناً اچھی بات ہے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن جو آپ پالیٹکس مجھے ہے وہ ایسا بھی لگ رہا ہے ساتھ آپ ساتھ لوگوں کو چلتی. ترغیب دے رہے ہیں کہ 804 لکھ کر اڑائیں. آپ کیمپین کر نہیں رہے نہیں، ہیں اس بار. نہیں نہیں نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ جو آپ کی خواہش ہے کہ دفعہ 144 آپ اسی پروگرام میں لگا دیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور یہیں یہیں اس پہ سب کرتے. میں کسی کو کوئی ترغیب نہیں دے رہا، لوگوں نے خود پتنگ اڑانی ہے، چاہے وہ میاں صاحب کی تصویر لگائیں یا زرداری صاحب کی لگائیں یا کسی اور معزز شخصیت کی لگائیں. یہ لوگوں کا اپنا نہیں، کام پر ہے، لوگوں بسنت کا ایک ایک غیر سیاسی سیاسی. تہوار ہے، یہ تو موسم کا تہوار ہے، آپ اس کو سیاسی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتا، لیکن دیکھیں نا لوگ یہ تہوار مناتے ہیں اور لوگوں کی پسند ہوتی ہے. کوئی اپنے کچھ کر دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کسی کی بھی تصویر نہ لگائے. میں تو ویسے ہی ایک بات کی تھی، آپ تو دل پہ ہی لے گئے. اگر کوئی سن رہا ہے بھائی پلیز ایسی حرکت مت کرنا یار، پلیز، ٹھیک ہے؟ چلیں اب آپ ٹھیک خوش ہیں. نہیں نہیں، تو اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے آپ سے ذرا PTI کی تقسیم پر بھی بات کرنی ہے، لیکن مجھے پروڈیوسر صاحب بریک لینے کا کہہ رہے ہیں، میں مجبور ہوں بریک لینے کا. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، بریک کے بعد جوائن کریں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اطہر کاظمی صاحب، ہم 8 فروری پہ تو ہم نے تفصیلی بات کر لی اور لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اطہر کاظمی صاحب کا کیا روڈ میپ ہے 8 فروری کے لیے. آپ نے سب کو ہدایات بھی دے دیں، ترغیبات بھی دے دیں، درس و تدریس بھی دے دی. یہ آپ بتائیں کہ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ سہیل افریدی کے خلاف کوئی سازش بھی ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کے اندر سہیل افریدی کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ کو PTI کے اندر سہیل افریدی کے خلاف سازش نظر آئی ہے؟ پہلے تو یہ سازش آپ نے اپنے انٹرو میں ابھی جو میرے خلاف کی ہے، پہلے ذرا اس پہ تو ہم تھوڑا سا کر لیں کہ آپ نے سارا الزام میرے اوپر لگا دیا حکومت کی ناکامیوں کا. بھائی جو بھی احتجاج ہوگا وہ تو حکومت کی وجہ سے ہوگا. اچھا، جہاں تک سہیل افریدی صاحب کے خلاف سازش کی بات ہے، دیکھیں یقیناً جماعت کے اندر ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، لیکن ابھی اس وقت جو سچویشن ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی سازش ہوگی تو وہ وفاق کی طرف سے ہوگی، اور اس میں جو گورنر راج والا معاملہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے صورتحال ہے. باقی جو آپ نے اختلاف کی بات کی جماعت کے اندر، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جماعت کے اندر بہت سارے دھڑے بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، اور اسی وجہ سے علی امین گنڈا پور صاحب کو تبدیل کیا گیا اور سہیل افریدی صاحب کو لایا گیا. اور سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے جماعت کے اندر سے بھی ناخوش ہوں. اسی طریقے سے جو اچکزئی صاحب کو لگایا گیا اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کے جماعت کے اندر سے تحفظات ہو سکتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سازش اس وقت سہیل افریدی صاحب کے خلاف ہو
سکتی ہے تو وہ وفاق سے، اور اس کی مجھے ایک ہی شکل نظر آتی ہے کہ اگر گورنر راج وغیرہ لگا دیا جائے، اگر ویسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو حکومت کی تبدیلی میں اگر کوئی سازش ہوگی تو وہ اسی قسم کا کوئی ہوگا. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ جماعت کے اندر سے کوئی ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. نہیں، ہم نے دیکھا کہ جماعت کے اندر سے بہت سارے لوگ بھی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ گنڈا پور کے حامی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی کو ان کوشچن کر رہے ہیں، ان کی پرفارمنس کو ان کوشچن کر رہے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہو رہا ہے، باہر سے تو نہیں ہو رہا. نہیں، جماعت تو مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی مخالف جماعتیں ہیں وہ کر رہی ہیں، لیکن جماعت کے اندر سے تو کھل کے تو کوئی بھی سہیل آفریدی صاحب کے خلاف بات نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ کوئی اکا دکا اکاؤنٹس کوئی ایسے ہوں جو ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوں اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہو، اور جماعت کے اندر ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، لیکن اصل ایشو اگر کسی کو سہیل آفریدی کے ساتھ ہے وہ تو نون لیگ کی حکومت اور وفاقی حکومت کو ہے. ان کے وزراء ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پنجاب حکومت ان کو ڈرگ مافیا کے ساتھ جوڑتی ہے. جس قسم کا سلوک ہوا پنجاب میں، جو وفاقی وزراء کہتے ہیں، جو بیانیہ بنایا جاتا ہے، تو وہاں سے ان کے اوپر اس قسم کی تنقید ہوتی ہے. جماعت کے اندر سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی تھریٹ ہے یا کوئی ان کی وزارت اعلیٰ کو کسی قسم کا کوئی چیلنج ہے جماعت کے اندر سے. اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، جو آپ مارچ اپریل تک اپنی فائنل شیپ میں کہتے ہیں کہ آئے گی، کیونکہ اگر 18 فروری سے رمضان ہے تو کوئی 16 مارچ کو 17 مارچ کو جا کے عید ہوگی، اور پھر کوئی ایک ہفتہ آپ عید کا بھی گزاریں گے، تو آپ کوئی 23-24 مارچ کے بعد، آپ 25 مارچ کے بعد کوئی اپریل کے 10 تک آپ کچھ پلان کرتے ہیں. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا خد و خال ہوگا اسٹریٹ موومنٹ کے بعد؟ دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ملک گیر احتجاج ہو، اور اسی وجہ سے وہ کراچی جانے کا مقصد، لاہور جانے کا مقصد، خیبر پختونخوا کے اندر مختلف اضلاع میں جانے کا مقصد، پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 8 فروری کے بعد وہ کشمیر جا رہے ہیں، پھر انہوں نے گلگت بلتستان جانا ہے، وہ بلوچستان جانے کی بات کرتے ہیں. تو وہ شاید، یہ کوئی میرے پاس خبر نہیں ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ ان کے ذہن میں شاید خاکہ یہ ہو کہ ملک بھر میں احتجاج ہو اور وہ اس سے حکومت کے اوپر دباؤ پڑے، اور اس کے نتیجے میں کوئی بات چیت ہو، اور اس بات چیت کے نتیجے میں کوئی ان کو ریلیف مل سکے، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکے، خان صاحب کا جو دیگر معاملات ہیں ان میں کوئی بہتری آ سکے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے، اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ مارچ کے اینڈ پہ اپریل میں جا کے سچویشن کا پتہ چلے گا کہ کیا وہ ملک گیر احتجاجی تحریک ہمیں نظر آئے گی یا نظر نہیں آئے گی. تو آپ کو مارچ اپریل تک ملاقاتیں بند نظر آ رہی ہیں، یا آپ کا خیال ہے درمیان میں ملاقاتیں کھل جائیں گی؟ دیکھیں، ملاقاتیں نہ رول 265 کی وجہ سے بند ہیں، نہ کسی اور آئینی مجبوری کی وجہ سے بند ہیں. ملاقاتیں اس وجہ سے بند ہیں کہ فی الحال حکومت ملاقات نہیں کروانا چاہتی، سمپل سی بات ہے. لیکن اگر دباؤ پڑے گا تو نہ کوئی رول 26 ہوگا، نہ 260 ہوگا، نہ 65 ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ ملاقات ہو بھی جائے گی. اگر تھوڑا سا احتجاج زیادہ ہوتا ہے اور تھوڑی سی صورتحال تھوڑی سی سیاسی طور پہ گمبھیر ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی ٹائم پہ وداؤٹ اینی لسٹ سہیل آفریدی صاحب کی بھی ملاقات کروا دی جائے گی، دیگر دوستوں کی بھی ملاقات کروا دی جائے گی. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ جب تک حکومت کے اوپر دباؤ نہیں پڑے گا، حکومت نے ملاقات نہیں کروانی، اور فی الحال مجھے ملاقات ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. اور یہ جو دونوں قاعدے حزب اختلاف کے نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں، یہ حکومت نے جمہوری روایات کے مطابق کیے ہیں یا دباؤ میں کیے ہیں؟ دیکھیں، جمہوری روایات کے مطابق کرنے ہوتے تو جو ہی ان کے نام سامنے آئے تھے تو کر دیتے. پہلے اتنی دیر کیوں کروائی گئی کہ اتنی وہاں پہ امپورٹنٹ قانون سازی بھی ہوئی، اور پارلیمنٹ وداؤٹ اپوزیشن لیڈر چل رہی ہے، سینٹ جو ہے وہ وداؤٹ اپوزیشن لیڈر چل رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی جمہوریت کی خدمت ہے. جمہوریت کی جتنی خدمت ہو رہی ہے وہ پیکا قوانین بنا کے، دیگر بہت سارے قوانین بنا کے، 26ویں ترمیم میں، 27ویں ترمیم میں، وہ ہم سب نے دیکھی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوشش ہے کہ جو عمران خان صاحب نے فیلڈنگ سیٹ کی ہے، اس لیے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ آگے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اور اچکزئی صاحب کی کتنی ایکسیپٹنس ہے، یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ڈیل کرنے کہ میں کتنے سنجیدہ ہوں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے. لیکن ان کے نوٹیفیکیشن جاری کر کے میرا تجزیہ یہ ہے کہ حکومت نے ان کو سسٹم کے اندر لانے کی کوشش کی ہے کہ ونس ان کے نوٹیفیکیشن ہو جائیں گے، ان کو چیمبرز بھی مل جائیں گے، ایک سرٹن پروٹوکول بھی مل جائے گا، اس کے بعد ان کے لیے بھی بہت زیادہ میدان سے باہر نکل کے کھیلنا آسان نہیں ہوگا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا اثر زائل کرنے کے لیے احتجاجی تحریک کا ان کے نوٹیفیکیشن کیے گئے. آپ کو لگتا ہے زائل ہو جائے گا؟
نہیں مجھے نہیں لگتا ٹو بی آنےسٹ، اور اسی وجہ سے سہیل آفریدی کی نامزدگی ہو جائے، اچکزئی صاحب ہو جائیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہو جائیں، یہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ آگے ان کے رابطے ختم ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے علی امین صاحب کو ہٹا کے ان کو لایا گیا خیبر پختونخوا میں آفریدی صاحب کو، اور ادھر اپنی کسی لیڈرشپ میں سے کسی کو چننے کے بجائے ان دو موذی شخصیات کو اس لیے چنا گیا کہ ان کے حوالے سے خان صاحب کافی سرٹن ہے کہ میرے پیٹھ کے پیچھے یہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے، اور دوسرا ان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات نہیں ہے، جیسے عمر ایوب کے ساتھ ہوا، شبلی فراز صاحب کے ساتھ ہوا، ویسا ان کے ساتھ نہیں ہو سکے گا۔ اچھا نہیں، پر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوری جماعت جو ہے وہ کمپرومائز کر سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی جماعت سے باہر سے بندے لیے۔ نہیں یہ قطعاً نہیں میں کہہ رہا، پر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بہت سارے جو لیڈران ہیں ان کے اوپر مختلف نوعیت کے مقدمات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عمر ایوب صاحب کا بیانیہ کافی سخت تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں ہوا کہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں تینوں جگہوں سے اپوزیشن لیڈر کو نااہل کر دیا گیا۔ تو اگر وہ ان کی جگہ کسی اور کو بناتے، بہت سارے اور بھی ان کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی پھر چانس یہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا، کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو بھی نااہل کر دیا جاتا۔ تو ایک بڑا ریزن اس کا یہ بھی ہے کہ اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اس وجہ سے بھی نامزد کیا گیا۔ اچھا ایک میں نے اور بات دیکھی ہے، جب کبھی 8 فروری کی کال کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں وہ کال محمود خان اچکزئی کی ہے، تحریک انصاف کی نہیں ہے۔ کیا تحریک انصاف کو یہ خطرہ ہے کہ یہ کال ناکام ہو جائے گی تو ہم محمود خان اچکزئی کے ذمہ ڈال دیں گے کہ ان کی کال تھی، ہماری تو نہیں تھی؟ کیونکہ کبھی کبھی اون کر لیتے ہیں، کبھی ڈس اون کر لیتے ہیں۔ یہ کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے 8 فروری کی کال کو کسی لمحے اون کر لینا ہے، کسی لمحے ڈس اون کر کے اسے محمود خان اچکزئی کے ذمہ ڈال دینا ہے؟ نہیں دیکھیں، کال کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی آپ اچکزئی صاحب کے ذمہ نہیں ڈال سکتے۔ سب کو پتا ہے کہ اچکزئی صاحب کی کتنی پارٹی کی اس وقت جو ہے ان کے پریزنس ہے قومی اسمبلی کے اندر یا اسٹریٹس کے اوپر۔ تو یہ 8 فروری کی کال بے شک جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کے بینر کے نیچے دی گئی ہے، لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی کامیابی یا ناکامی جو بھی ہوگی اس کا سہرا پی ٹی آئی کے ساری جائے گا، اس لیے کہ بنیادی طور پہ تو پی ٹی آئی ہی مین جماعت ہے اور وہی احتجاج کی بات کرتے ہیں۔ تو اچکزئی صاحب کو اس کے لیے ذمہ دار قرار دینا میرے خیال میں کوئی سیاسی حکمت عملی تو ہو سکتی ہے، لیکن مجھے وہ بالکل حقائق کے منافی لگتا ہے۔ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کال بالآخر تحریک انصاف کی مکمل اونرشپ میں موجود ہے؟ اب وہ اونرشپ لیں یا نہ لیں، کھل کے سامنے آئیں یا نہ آئیں، پر دیکھیں اونرشپ ان کو لینی پڑے گی۔ اگر پورے ملک میں احتجاج نہیں ہوتا تو یہ اچکزئی صاحب کی جماعت کی کتنی پریزنس ہے لاہور کے اندر، کتنی پریزنس ہے پشاور میں، کتنی پریزنس ہے کراچی میں، تو اگر آپ کی کال کامیاب ہوگی تو اس میں تو تحریک انصاف کا ہی کردار ہوگا، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان میں اگر کسی کا کلیدی کردار ہے تو وہ تو تحریک پاکستان کا ہی ہے، سوری پی ٹی آئی کا ہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہہ دینا بعد میں کہ جی یہ تو اچکزئی صاحب کی کال تھی، ٹو بی آنےسٹ یہ کوئی بائی نہیں کرے گا، جو بھی کال بشک دے، لیکن سب کے سامنے یہ ہے کہ تحریک انصاف ہی اس کے اندر مین جماعت ہے۔ اچھا بہت سارے آپ نے بھی کہا کہ عمران خان کے نامزد کردہ محمود خان اچکزئی، لیکن میں نے دیکھا بہت سارے سینئر جرنلسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن نواز شریف نے کرایا ہے اور انہیں نواز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جی جی بالکل، میرے خیال میں یہ جو ٹرمپ نے سب کچھ کیا وہ بھی میاں صاحب نے کروایا تھا، اور ٹرمپ نے بھی وہ چارٹر میں بھی لکھا ہے تھینک یو نواز شریف۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میاں پڑھی ہے نا صاحب تھینک یو نے، نواز شریف والے ٹویٹ کے، ہی مست تھینک یو نواز شریف، آپ نے پڑھے ہیں نا وہ ٹویٹ؟ جی میں نے وہ سارے پڑھے ہیں، اور وہ بہت سارے ہمارے سینئر دوست ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر موقع کے اوپر میاں صاحب کا وہ جو اندر کا جمہوریت پسند ہے اس کو وہ سامنے لے کے آ جائیں، لیکن جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ میاں صاحب کی اس سسٹم کے اندر کتنی ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کتنی ان کی سے ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں میاں صاحب کا کوئی کردار ہے، کیونکہ اگر میاں صاحب نے کردار ادا کرنا ہے تو بہت سارے دیگر معاملات ہیں، خواتین پریزنرز ہیں، پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے، جس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے، پیکا کے جو قوانین ہیں آپ جن بار کے بار خلاف قانون ماضی سازی میں کہہ رہی ہیں، قومی اسمبلی میں قانون بنایا ہے کہ آپ اپنی بیگم کو اگر گھور کے دیکھیں گے تو 3 سال قید ہے اس کے اوپر، تو آپ کو اس قانون پر اعتراض لگ رہا ہے مجھے بہت زیادہ، لیکن خواتین تو اس قانون پر بہت حق میں ہیں۔ میں نے بھابھی سے نہیں، بات کی ہے، وہ بھی اس میرا قانون مسئلہ کے یہ حق ہے میں کہ ہے۔ دیکھیں
مجھے اس قانون پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، हाँ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کا بھی تو خیال ہو، جن کی بیویاں ان کو گور کے دیکھتی ہیں وہ ये बेचारे کیا کریں؟ क्या ہمارے بھی لیکن ہمارے بھی تو مسائل ہیں نا مزمل صاحب. हाँ ठीक تو مجھے تو یہ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس ہو جائے، میں اس پہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گا، ڈومیسٹک وائلنس ہو جائے کوئی بھی، یہ ناقابل برداشت جو رویے ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں جو قانون بنایا گیا ہے میں بالکل اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بچوں کے تحفظ کے لیے، خواتین کے تحفظ کے لیے کوئی بھی حکومت قانون سازی کرے تو ہم سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ ترک آدمی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں تو انٹرنیشنل موضوعات پر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین میرے ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب ہیں. السلام علیکم عبداللہ حمید گل صاحب. وعلیکم السلام مزمل صاحب. عبداللہ حمید گل صاحب، یہ کیا بحث شروع ہو گئی ہے؟ پہلے ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو کے جو ممالک ہیں ان کے فوجیوں نے بڑی بزدلی دکھائی، پھر یو کے نے کہا ہمارے 457 فوجی ہوئے، پھر ان کو مان لیا. اب آسٹریلین پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہمارے فوجیوں کی تذلیل ہوئی. یہ اب نیٹو مطلب یورپ اور امریکہ کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں دونوں چیزوں کو بڑا غور سے دیکھنا ہے. پہلی بات ہے کہ امریکہ نے ایسا کیوں کیا. دیکھیں یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کو سب سے زیادہ فنڈ کرنے والا کوئی اور نہیں بر امریکہ ہے. لیکن اس کو ایکنالج جس طرح سے کرنا چاہیے وہ شاید امریکہ کی سوچ کے مطابق ایکنالجمنٹ نہیں ہو رہا تھا، اور یہ لوگ جو تھے یہ لائبلٹی بن گئے تھے ان کے لیے. یورپ کے پاس ظاہر ہے اس طرح سے معدنیات اور ریسورسز وہ نہیں ہیں جو دیگر دنیا کے پاس ہیں، جس کی ابھی جو ہے وہ نئی کویسٹ شروع ہو چکی ہے. ایک تگدو جو ہے وہ تو معدنیات کے حوالے سے. دوسری جانب جو ہے وہ یورپ جو ہے وہ آنکھیں دکھانے لگا تھا مختلف جگہوں کے اوپر. تو پھر یوکرین کے معاملے پہ آپ دیکھ لیں کہ جا کے جو وزیر اعظم برطانیہ تھے انہوں نے تمام سربراہان کا اجلاس بلا لیا اور جا کے وہ آنکھیں دکھانے کی کوشش کی. یہ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے پاس تو اسپیئر کرنے کے جو ہے میکسیمم جو ہے وہ 27,000 فوجی بھی نہیں ہیں، اور ان کے پاس جو ہے اس ٹائم پہ جو ہے وہ توانائی اور دیگر چیزوں کی اشد کمی ہے. معاشی استحکام بھی نہیں ہے. بریکسٹ کو دیکھ لیں، بریکسٹ کے بعد جو برطانیہ کا عالم ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یورپین یونین کے اندر جو ہے وہ ویسے کہنے کو تو باقی ممالک ہیں، لیکن یورپین یونین کے جو صرف چند ممالک ہیں جس میں فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا، اٹلی ہو گیا، یہ ممالک ہیں جو کہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. باقی تو جس کو کہتے ہیں نا کہ تو کون میں خامخواہ، تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ایک جونک کی طرح جو ہے وہ چپٹے میں ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ یورپ ہے. یورپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا وزن قد کاٹ جو ہے وہ ماضی کی طرح جو ہے وہ رہے، اور ابھی جو انہوں نے سونا منگانا شروع کیا. دیکھیں یہ جنگ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو یک طرفہ دیکھ لیں. جو اس ٹائم پہ نیٹو کے لیے قربانیاں ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں تو اس ٹائم پہ امریکہ نے دی ہے نا. یہ تو ایک ریئلٹی ہے، چاہے وہ معاشی ہیں چاہے وہ عملی جو عسکری کا جو ہے وہ قربانیاں ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ سفارتی سطح کے اوپر بھی امریکہ ہر جگہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سائڈ لیتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کا ایک کردار ہونا چاہیے. لیکن وہ تو خود انہوں نے اپنے آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو ہے باندی بنا دیا. لیکن دیکھیں اس میں جو سونا منگوایا گیا جرمنی کی جانب سے، اسپین کی جانب سے، اسی طرح سے اٹلی کی جانب سے اور بیلجیم کی جانب سے، اپنا جو سونا تھا جو کہ انہوں نے ریزرو بینک کے اندر جو ہے وہ رکھایا ہوا تھا، اس کے بڑے ذخائر جو ہے وہ کچھ تو پہنچ چکے ہیں اور کچھ جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بات امریکہ کو پنچ کرے گی. اسی وجہ سے انہوں نے جو ریزرو بینک کا جو صدر ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کا بھی ڈیووس کے اندر جو ہے اشارہ بھی دیا تھا. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک نئی الائنمنٹ جو ہے وہ ہونے والی ہے. اور میرا خیال ہے امریکہ کا انحصار زیادہ جو ہے وہ مشرقی ممالک کی جانب ہوگا اور ان ممالک کی جانب ہوگا خاص طور پہ جن کے پاس معدنیات اور وسائل موجود ہیں. پر آپ دیکھیں نا کینیڈا سے بھی اس کا تنازع چل رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کینیڈا چائنا سے کوئی ڈیل نہ کرے، اگر کینیڈا اور چائنا کی ڈیل ہوئی تو چائنا کینیڈا کو کھا جائے گا. تو کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا کو ہم نے اپنے ملک میں شامل کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ چائنا کینیڈا کو کھا جائے گا. تو کینیڈا کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کینیڈا کا جو پرابلم ہے وہ ہانس لینڈ کے اوپر جو ان کا بارڈر ہے تقریباً 16 کلومیٹر کے جو ہے وہ فاصلہ ہے گرین لینڈ کے ساتھ. تو یہ ایک ان کے لیے ظاہر ہے ایشو بن رہا ہے ان کی سیکیورٹی کا. پھر جسٹن ٹروڈو کے دور میں بھی جو ہے معاملات کچھ ان کے بگڑے تھے لیکن پھر سنبھل گئے. لیکن اب جب سے جو پرائم منسٹر
मार्क आए हैं, उन्होंने जिस तरह से डेवोस के अंदर तकरीर की, मेरे ख्याल में उन्होंने अपना सोच समझ के एक फैसला कर लिया है, और वो ये है कि अमेरिका से हमने एक दूरी इख्तियार करनी है। ट्रेड टैरिफ के मामले पे भी जो है अमेरिका जो है वो उसके ऊपर आयद कर दी गई, हालांकि बिजली का एक बहुत बड़ा जो मामला है वो कनाडा से जो है अमेरिका हासिल कर रहा है, लेकिन ट्रेड टैरिफ जो है उनके ऊपर आयद किया गया। तो कनाडा जो है वो तो आपको पता ही है, आप खुद भी कनाडा तशरीफ ले गए, कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पिंडी से इस्लामाबाद चले जाया करते थे, लेकिन अब जो है वो मामलात जो है वो संगीन होते चले जा रहे हैं। अब चीन का मामला है, देखें चीन जो है वो इस सारे मामले में जो है बड़ा खामोशी से और बड़े एतदाल से जो है वो काम ले रहा है, और वो जो है जिसको कहते हैं ना कि जो उनकी पॉलिसी है कि जी राइज पीसफुली, वो उसके ऊपर अमल पैरा हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहें, और जब कोई नतीजा निकलेगा तो चाइना उसके ऊपर जो है अमल पैरा होगा। अब चाइना ने क्योंकि सितंबर के अंदर रूस और अपने आप को एक नई सुपर पावर भी डिक्लेयर कर दिया है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप किसी हद तक जो है वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है अब कनाडा के मामले पे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ये बयानात भी दिए कि हम जो है वो उनका इलाका जो है वो लेना चाहते हैं, और उसको जो है एक अपनी रियासत बनाना चाहते हैं। तो ये एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन जो थे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली जो टर्म थी उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनकी जगह के ऊपर, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में अपनी थां पे रखना, तो वो उनको अपनी जगह और अपनी औकात की याद करा रहे हैं कि ये तुम सब जो जितनी खरमस्तियां थी, जितना तुम्हारा जो है वो ताकत, और तुम जो दुनिया के अंदर डींगे मारते फिरते थे, उसके पीछे अमेरिका था, अमेरिका की ताकत थी, ताकि तुम जो है अपना आराम से तिजारत और अपना जो काम है वो करते रहो। लेकिन अगर अमेरिका की ताकत ना होती तो आप खुद सोचें कि क्या ये लोग, फिर इनका हाल भी पाकिस्तान जैसा ना होता, जिसके अंदर जो है मुश्किलात भी होती, अच्छा, दहशतगर्दी एक भी और बात होती। ये आपसे जो पूछनी थी कि यूएई में 2 दिन रूस यूक्रेन मुज़ाकरात हुए हैं, अमेरिका भी रहा उसमें, यूएई भी है, कोई आउटकम उसमें से निकला? आपको लगता है सीज फायर होने जा रहा है या नाकाम हो गए हैं मुज़ाकरात? देखें, मेरा ख्याल है कि सीज फायर तो जरूर होगा, लेकिन फिलहाल जो अलास्का कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर गौर करें, जो दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान में हुई, और बड़ा स्पेक्टेकुलर उनका इस्तकबाल भी किया गया सदर पुतिन का, और सदर ट्रंप ने उनको रिसीव किया। लेकिन लग ये रहा है कि इस टाइम पे जो यहाँ मुज़ाकरात हैं खासतौर पे यूक्रेन के हवाले से, इसके अंदर स्पॉइलर बहुत ज्यादा मौजूद हैं। आपको पता है कि पहले भी मामला तय हो गए थे, लेकिन सदर पुतिन के हेलीकॉप्टर के पर जब हमला किया गया और वो ड्रोन से इस्तेमाल किए गए, और उनका ये ख्याल है कि जी टेक्नोलॉजी के पीछे जो था वो दूसरे लोगों का हाथ था, बरतानिया की तरफ इशारे उन्होंने कहे थे। फिर इसी तरीके से जो यूरोपियन यूनियन के बाकी मुमालिक हैं, वो ये उनको जब से ये अलार्म क्रिएट हुआ है कि अमेरिका के साथ हमारी कोई थोड़ी सी अनबन है, तो वो रूस के साथ मामलात को बेहतर करने में तरजीह देंगे, क्योंकि उनको पता है कि रूस जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर आया है, कल को वो पोलैंड के ऊपर भी आ सकता है। और यही बात आपको पता है पोलैंड के वजीर खारजा ने जो है वो बात कही थी भारत के अंदर, और उन्होंने कहा था कि जनाब अगर आपको जयशंकर को एतराज है कि हमारा पाकिस्तान के दौरे के ऊपर, तो हमें भी एतराज है कि आप जो है वो रूस के साथ जो मामलात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजों के ऊपर जो मेरे ख्याल में मामलात हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई खास इससे नतीजा निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से सरबराहान मुमलिकत में अलास्का में तय हो गया, मेरे ख्याल में रोल मॉडल वही रहेगा। ये तमाम चीजें जो हैं ये आई वॉश के जुमरे में आती हैं। आपको लगता है कि ये रूस यूक्रेन लड़ाई जो है ये यूरोप के गले में पड़ जाएगी? ये यूरोप के गले में पड़ चुकी है सोहरवर्दी साहब, क्योंकि आप देख लें कि उनको ये अंदाजा था कि शायद जो है अमेरिका जो है वो आके बचाएगा, और अमेरिका जो है वो उनको जो है पूरा प्रोटेक्शन देगा। लेकिन अब यूरोप को ये एहसास होने लग गया है कि अमेरिका उनको जो है ना इकोनॉमिक छतरी प्रोवाइड कर रहा है और ना डिफेंस छतरी प्रोवाइड कर रहा है, और जो एक सिफारती छतरी थी वो भी काफी हद तक जो है वो कमी आ गई है। इस वजह से मेरे ख्याल है कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि रूस को एक लेवरेज दे, ताकि रूस जो है इनको जब दबाएगा तो फिर ये भागे भागे आएंगे, अमेरिका को फिर सजदा रेज होंगे, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की अहमियत जो है वो उजागर होगी। तो ये बातें जो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नॉर्वे के वजीर खारजा से जो एस्पेन से भी बात की, उसके अंदर भी यही कहा ना कि मुझे अफसोस है कि भाई आपने मुझे जो है वो जंगे रुकवाने के लिए नोबेल इनाम से जो है वो नहीं नवाजा। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये ग्रजेस तो बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल बहुत शुक्रिया, नेटो बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, टाइम की कमी की वजह से
ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سہروردی کو پروگرام خبر اور تجزیے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.